बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीवा चढ़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी ऑन डिमांड लेक्चर है आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स उर्दू क्लास 7th और पेज नंबर है 93। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। साहब का क्वेश्चन हमारा चल रहा था लाह का गाह वाली फहरिस्त से अल्फाज चुनने हैं जी। गुज़रगाह, शिकारगाह और आरामगाह और होगा यहाँ पे तजर्बागाह। ये वाले जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुसाफिर खाना होता है, मुसाफिर नहीं शौरो आगे ही होता है, ये दोनों लफ्ज़ इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद है जी बा का दुरुस्त साबका है, बा मुराद भी ठीक है, बा नसीब भी ठीक है, बा जो है ना बा तमीज़ नहीं, बा इख्तियार भी ठीक है और बा अमल भी जो है ना वो ठीक है। उसके बाद जो है वो ज़रदा का लाह का जो है वो वाली फहरिस्त जो है वो मुसीबत ज़दा गम ज़दा दोनों का जो है ना वो बेहतरीन अंदाज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी हैरत ज़दा और उसके बाद है लुत्फ़ ज़दा और उसके बाद है जो है वो फसाद ज़दा हो सकता है, लेकिन ऐश ज़दा नहीं होगा। ऐश इशरत होता है, ऐश कदा होता है बेसिकली। ये जहाँ पे आप जो है ना वो ऐश से मुतल्लिक़ जो है ना वो कोई भी चीज़ करते होते हैं। लिखना सीखिए जी। एक दिलचस्प सफ़र के उन्वान से एक मज़मून लिखें। अच्छा, मैं मज़मून की तैयारी आपको करवाने लगा हूँ। मज़मून आपने ख़ुद लिखना है। मज़मून है एक दिलचस्प सफ़र के उन्वान से एक मज़मून लिखें जी। या मैं इसको आखिर में आपको जो है ना वो डिटेल बुनियादी तौर पे आपने जो है सबसे पहले उन्वान देना है। उन्वान के बाद उसके जो है ना वो 5-10 हेडिंग्स देनी है। हेडिंग्स के अंदर आप क्या बयान करेंगे? हेडिंग्स के अंदर आप बयान करेंगे कि इसकी जो है बुनियादी जो है ना वो आप आउटलाइन देंगे कि जी मिसाल के तौर पे जो है ना वो मरी का दिलचस्प सफ़र किया था और मरी के सफ़र के अंदर जो है ना वो हम यहाँ से वहाँ तक गए थे, उसकी तफसील आपने जो है ना वो बयान करनी है। और उसकी डिटेल के अंदर जो है वो आप बताएंगे कि इसकी आउटलाइन में जो है ना वो कहाँ से आपने सफ़र का आगाज़ किया, कहाँ से आपको बीच में क्या क्या जो है ना वो मसाइल पैदा हुए और उन मसाइल को समझते हुए उन जो है ना वो सिस्टम को, उस मामले को जो है ना वो ध्यान में रखते हुए आपने कहाँ कहाँ क्या क्या जो है ना वो तकलीफ़ उठाई और फाइनली जब आप मंज़िल पे पहुँचे तो क्या आपकी खुशी का आलम क्या था, आपके जो है ना वो वारफ्तगी का आलम क्या था। ये सारी चीज़ें डिटेल में जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा कि एडिटर को बोलूँ कि वो इसको जो है ना वो सॉर्ट आउट करके तो एंड पे आपको जो है ना वो लिखा लिखाया दे दे। अपने अब्बू जान के नाम ख़त लिखें जिसमें नई साइकिल या मोटरसाइकिल ख़रीदने पर इसरार करें। उन्हें बताएं कि सवारी के ना होने की वजह से आपको किन मसाइल का सामना है। ख़त के लिए पहले एक जो है ना वो मौजूद है, पैटर्न पहले अपलोड हुआ है। हाउ टू राइट लेटर बाई प्रोफेसर एम ए रज़ा लिखेंगे तो वो डिटेल में जो है ना उसके अंदर सिर्फ तब्दीलियाँ आपने करनी है। और अमली सरगर्मी को जो है ना वो जल्दी से देख लेते हैं। अमली सरगर्मी के अंदर आपने क्या करना है जी, अपने स्कूल या इलाके की लाइब्रेरी से दुनिया की पहली मोटर कार की तारीख़ पर मबनी कोई किताब पढ़ें और हासिल होने वाली मालूमात जमात में बताएं। गत्ते के खाली डब्बे की मदद से स्टेशनरी बॉक्स बनाएं और अपने दोस्त को तोहफे के तौर पर पेश करें। सफ़ा नंबर 93 के ऊपर जो है वो टीचिंग पॉइंट मालूमाना नुक्ता सवाल नंबर 6 की सरगर्मी के लिए बच्चों से उनके दिलचस्प सफ़र से मुतल्लिक़ बातचीत करें। बाद अज़ां मज़मून लिखवाएँ। ध्यान रखें कि मज़मून की तवालत जो है वो ज़्यादा ना हो। सवाल नंबर 8 करवाने के लिए बच्चों को मुख्तसर बता दें कि ख़त में उन्होंने कौन कौन से मसाइल का जिक्र करना है। बाद अज़ां लिखवाएँ। अब नीचे ये कटा हुआ है तो जैसे भी आपने भेजा है बार क्या मैं इसको जो है ना वो आगे। इसके बाद है जी गत्ते के खाली डिब्बे, रंगदार चाय, ग्लू और कैंचियाँ मंगवाएं। फिर अपनी निगरानी में स्टेशनरी बॉक्स बनवाएं। ये आपकी जो है ना वो एक्टिविटी का जो है ना वो आ जाएगी और इसको आप क्लास के अंदर भी करवा सकते हैं। पेज नंबर 93 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। आखिर में जो है ना वो डिटेल में हम जो है वो ख़त और जो है ख़त और उसका मज़मून का पैटर्न जो है ना वो आगे डिस्कस कर लेते हैं ताकि डिटेल में आपको जो है ना वो ये
مل جائے۔ ڈیئر واچر، ایک اعلان ضروری آپ سے جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام لیکچرز جو ہے وہ پہلے سے جو ہے چینل پر موجود ہیں، جو ہے پہلے سرچ کر لیا کریں۔ اگر آپ نے آفاق کو سرچ کرنا ہوتا ہے تو آفاق سن سیریز آگے پھر کتاب لکھا کریں، جیسے آفاق سن سیریز نیو کورس اردو کلاس 7 آگے پھر پیج نمبر دیا کریں، یا پھر اسی طرح آپ لکھا کریں آفاق اقبال سیریز نیو، جو بھی کورس ہو، آفاق اقبال سیریز نیو کورس اردو یا انگلش جو بھی ہے وہ کتاب لکھ کے پھر آگے پیج نمبر لکھا کریں، اور میرے چینل کے لیے جو ہے نا آپ کو پھر وہ سارے لیکچرز جو ہے نا وہ مل جائیں گے۔ اسی طرح آپ لکھا کریں آفاق نخلا سیریز، اگر آپ آفاق کو سرچ کر رہے ہیں، آپ طفلی یا آکسفورڈ سرچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ میں جو ہے نا وہ جدوجہد کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ اپنا بھیج بھی سکتے ہیں آپ ہمیں مطلوبہ جو ہے نا وہ کتاب کی تصاویر درست انداز میں جو ہے نا ہمارے تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے نا وہ بھیج کر، اس کا لنک جو ہے نا وہ ہر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے ہر لیکچر کی، اور اس کے علاوہ چینل کے اباؤٹ میں بھی جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو کر کے تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ بھیج سکتے ہیں، اور ڈیٹیل میں آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کو جو ہے نا وہ اگر تو سارے درست تصاویر ہوئیں تو اسی دن جو ہے نا ریکارڈنگ کروا دوں گا، تاکہ وہ بعد میں ایڈٹ ہو کر چینل پہ جو ہے نا دوسرے یا تیسرے دن تک آ جائے، اور اگر اس میں کوئی ایشو ہوا تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے تصاویر کے اندر جو ہے نا وہ، اب اس کا بنیادی ایشو یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھیجی ہوتی ہیں اس کا تو شاید تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بعد والوں میں ہو سکتا ہے ان کا مسئلہ زیادہ ہو۔ جیسے اب یہ نیچے سے کٹا ہوا ہے تو اب یہ جس کو بھی بعد میں ملے گا الٹیمیٹلی وہ یہاں پہ پھر پریشان ہوگا۔ تو انسانیت کی بہتری کے لیے کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جب تصویر ایک بھیجنی ہے تو اس کو ذرا درست انداز میں پہلے دیکھ کے پھر اس کو زوم کر کے دیکھ لیا جائے کہ تصویر کے پکسل پھٹ تو نہیں رہے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں تو بندہ خود بھی جو ہے نا وہ تھوڑا دیکھ لیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی مضمون کی طرف، پہلے مضمون اور پھر خط کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سبق پڑھ لیا ہے۔ اب تاریخی تفریحی سفر کی رویداد جو ہے وہ کسی تاریخی مقام کی سیر، ایک ناقابل فراموش واقعہ، ایک یادگار سفر، یہ سارے ٹاپک آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سفر تو انسان بہت کرتا ہے، مگر کچھ ایسے سفر ہوتے ہیں، یہ ایسے لکھا ہوا ہے اور کمپوزنگ مسٹیک ہے، اس کو درست کر لیجئے گا، جس کی یاد انسان بلانا بھی چاہے تو نہیں بلا سکتا۔ اسی طرح کا ایک یادگار سفر میں نے بھی کیا، جس کی یاد اب بھی میرے دل میں تازہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ امتحان سے فارغ ہو کر میں نے چچا جان کے اسلام آباد جانے کا پروگرام بنایا۔ خیال تھا کہ اس طرح ایک تو بزرگوں اور عزیزوں سے ملاقات ہو جائے گی، دوسرا امتحان دینے سے جو ذہنی تھکن ہو گئی ہے کچھ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ بڑی منت سماجت کے بعد گھر والوں سے اجازت ملی۔ اگلے دن میں نے سامان ٹیکسی میں لادا اور خیبر میل میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اسٹیشن پر خلاف معمول کچھ زیادہ ہی بھیڑ تھی۔ میں نے سامان اتار کر پلیٹ فارم پر رکھا ہی تھا کہ گاڑی آ پہنچی۔ بیسیکلی یہاں پہ گاڑی آن پہنچی ہونا چاہیے تھا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ گاڑی آن پہنچی، فوراً ایک کلی کی مدد سے سامان ڈبے میں پھینکا اور پھر خود بھی لپک کر سوار ہو گیا۔ گاڑی نے وسل دی اور آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ میں نے خالی جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ڈبے کے دوسرے دروازے کے قریب ایک سیٹ خالی پڑی تھی۔ میں اس سیٹ پر برجمان ہو گیا، یعنی بیٹھ گیا، اور باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ یہ غروب آفتاب کا وقت تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنیں فضا میں قوس قزح کا منظر پیش کر رہی تھیں، رینبو کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ شام کا اندھیرا چھانے لگا اور پھر بجلی کے کمکمے جگمگا اٹھے۔ میں ڈبے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ چند ایک مسافر اونگنے لگے اور 2-3 نوجوان اوپر کے بینچوں پر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ پھر میری نظر دور کونے میں بیٹھے ہوئے مسافروں پر جم گئی۔ دونوں بڑے پراسرار انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران مجھے کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ چند منٹ کے بعد فارغ ہو کر جب میں واپس آیا تو وہ دونوں آدمی نظر نہیں آئے۔ چونکہ اسی اسنا میں یہ آشنا غلط لکھا ہوا ہے، اسنا میں یہ سے ہے، کمپوزنگ مسٹیک ہے، درست کر لیجئے گا۔ الف سے نون الف
اور حمزہ۔ میں گاڑی اسی اثناء میں گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی تھی، اس لیے میں نے سمجھا کہ وہ اتر چکے ہیں۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے اٹیچی کیس میں سے کتاب نکالنے کا ارادہ کیا، لیکن اٹیچی کیس وہاں کہاں تھا؟ ادھر ادھر بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ دونوں آدمی کیوں مسکرا رہے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اتنے میں گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی۔ یہ گجرات تھا۔ ایک فیشنیبل بابو جی کوٹ پتلون میں پہنے، ہاتھ میں بیگ لیے ڈبے میں داخل ہوئے اور پھر ٹہلتے ٹہلتے میرے قریب آن پہنچے۔ میں نے ذرا اخلاق اس لیے جگہ بنا دی کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے بڑی دوستانہ باتیں ہوئیں، انداز میں باتیں کرنے لگے۔ وہ بھی میری طرح اسلام آباد جا رہے تھے۔ میں نے جو کچھ مجھ پر گزری انہیں سنا دی۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا اور مجھے تسلی دی۔ ہم کافی دیر تک یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ آخر وہ کہنے لگے مجھے نیند آ رہی ہے، میں ذرا سو لوں، تم مجھے جہلم اسٹیشن پر جگا دینا، مجھے وہاں کچھ کام ہے۔ میں نے مروت سے کام لیتے ہوئے بہت اچھا کہا۔ وہ سو گئے۔ میں کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ اندھیری رات میں درخت پیچھے کی طرف بھاگتے یوں لگ رہے تھے جیسے بھوتوں کے سائے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوں۔ رات خشک تھی، فضا کی خنکی اور گاڑی کے ہلکے ہلکے اچکولوں نے مجھے خواب اور دعا کا اثر کیا۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ میں کب نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب جہلم کا اسٹیشن آ چکا تھا۔ میں نے بابو جی کو جگانے کے لیے ان کی سیٹ کی طرف دیکھا مگر وہ غائب۔ میں سمجھا شاید پانی وغیرہ پینے گئے ہوں گے۔ جب وہ کافی دیر تک نہ آئے اور گاڑی بھی چل دی تو مجھے فکر ہوئی۔ میں نے تجربہ کے پیش نظر سامان کی طرف نظر دوڑائی۔ معلوم ہوا اب میں پھر ایک حادثے سے دوچار ہو چکا ہوں۔ میرا بستر اور بیگ دونوں غائب تھے۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن یا خدا یہ خواب نہ تھا، حقیقت تھی۔ میں نے اس سفر میں اپنی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میں نے واویلا مچایا، ادھر ادھر لوگوں سے دریافت کی مگر سامان کا کہیں سراغ نہ ملا۔ آخر کل اسلام آباد اسٹیشن آ گیا اور میں بوجھل دل کے ساتھ گاڑی سے اتر آیا۔ اب بھوک بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ جیب میں 8 ڈالا تو 10 روپے کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اس حقیر رقم سے کھانے کو جو ملا کھا لیا اور پھر تھکے ہارے لٹے پٹے مسافر کی طرح پیدل چچا جان کے گھر کی طرف جانا پڑا۔ دونوں درست ہیں۔ اور یہ تھا ہمارا دلچسپ سفر اور روداد۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں جی اپنے خط کی طرف، اور خط کو جلدی سے ہم جو ہے نا وہ پہلے کر لیتے ہیں اور پھر باقی چیزیں ہوں گی جی۔ تو چلیے اب خط کو جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی خط کا ایک نمونہ ہے اور اس کے اندر ہم نے اب الفاظ کی جو ہے نا وہ بھرائی کرنی ہے۔ کمرہ امتحان، آج کمرہ امتحان یا امتحانی کمرہ، شہر الف بے جیم، 8 ستمبر 2021۔ اور پیارے ابا جان السلام علیکم، آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ آج میرا میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے۔ میں نے 1100 میں سے 1050 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس موقع کی خوشیاں آپ سب کے ساتھ منانا چاہتا ہوں، اور مگر 11ویں جماعت کے داخلے اور کالج کے قریبی ہاسٹل کے لیے اچانک اب یہ تھا، اس پہ ہم نے اب اس کو تبدیل کرنا ہے۔ جو ہے اوپر والا جملہ یہ ٹھیک ہے، آگے ہم نے کہنا ہے جی کہ میرا داخلہ جو ہے وہ اسکول سے آگے کالج میں ہو چکا ہے، لیکن مجھے کالج جانے کے لیے 1 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے سائیکل کا ہونا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سائیکل ملنے سے مجھے ایک تو میں اپنا سفر جلدی کر لیا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے وہ اس کے بعد آڈیٹوریم جانے کے لیے اور اسپورٹس آڈیٹوریم جانے کے لیے بھی جو ہے وہ مدد مل جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیوشن اکیڈمی جانے کے لیے بھی مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ممد و معاون ثابت ہوگا سائیکل میرے لیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ 1 عدد سائیکل جو ہے وہ لے کر تو اس کو بلٹی کروا کر تو میرے ہاسٹل کے پتے پر بھجوا دیں۔ اب نیچے آخری جملہ جو ہے نا وہ امی کو میرا سلام کہیے اور چھوٹی بہن کو پیار دیجئے، چھوٹے بھائی کو بھی پیار دیجئے، فقط آپ کا بیٹا الف بے جیم۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا وہ آپ نے بیچ میں لکھوانا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ یہ جو خط ہے یہ آپ کے جو ہے نا وہ
والد صاحب سے پیسے منگوانے کے حوالے سے ہے، اور وہ والا جو میں نے آپ کو بیچ میں جو ہے نا اس کی موڈیفیکیشن کر کے دی ہے، تو وہ آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے وہاں سے دوبارہ سن لیں۔ وہ جو ہے وہ سائیکل منگوانے کے لیے جو ہے نا، اور سائیکل کے فوائد، اور اس میں جو ہے نا وہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا۔ تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور تھوڑی سی طبیعت بھی جو ہے نا ناساز ہے، تو دعا فرما دیجیے گا، اور